आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 20वें पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 20वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को मुखातिब करते हुए उनसे चंद सवालात किए। अगर एक आम अक्ल वाला शख्स भी इन पर गौर कर ले तो तौहीद समझना नहायत आसान हो जाए। पहला पॉइंट आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला बताओ कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया? किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर उससे हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए। इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज़ नहीं उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ और भी कोई माबूद है? बल्कि ये लोग पीछे हट जाने वाले हैं, यानी सीधे रास्ते से। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 61 में फरमाया, क्या वो जिसने ज़मीन को ठहराने की जगह बनाया और उसके दरमियान नहरें जारी कर दी और उसके लिए पहाड़ बनाए और दो समंदरों के दरमियान रुकावट डाल दी, क्या अल्लाह के साथ और भी कोई माबूद है? बल्कि उनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 62 में, कौन है जो लाचार व बेबस और बेकस की पुकार को सुनता है जब वो पुकारे और उसकी परेशानी को दूर करता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? तुम सब कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो। चौथा पॉइंट आयत नंबर 63 में, कौन है जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीकियों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियाँ देने वाली हवाएं चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? जिन्हें ये उसका शरीक करते हैं, उन सब से अल्लाह बुलंद व बाला है। पाँचवा पॉइंट आयत नंबर 64 में, कौन है जो मखलूक की पहली दफ़ा पैदाइश करता है फिर उसे लौटाएगा, और कौन है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ियाँ अता कर रहा है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? आप कह दीजिए, अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। छठा पॉइंट आयत नंबर 65 में, कह दीजिए कि आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कब उठा करके खड़े किए जाएंगे। यानी जिस तरह सब मामलात में अल्लाह ताला मुनफरिद और अकेला है, इसी तरह अल्लाह गैब जानने में भी मुनफरिद और अकेला है। अम्बिया को भी उतना ही इल्म होता है जितना वही और इल्हाम के ज़रिए उनको बताया जाता है। सातवां पॉइंट आयत नंबर 76 में, यकीनन ये कुरान बनी इसराइल के सामने उन अक्सर चीज़ों का बयान कर रहा है जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं। जैसे आज मुसलमान कुरान को सुनकर पढ़कर शिर्क और बिदात नहीं छोड़ता, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज खुद आकर के भी बता दें कि ये शिर्क है और ये बिदत है, उन लोगों ने फिर भी इस बिदत और शिर्क को नहीं छोड़ना और उनकी बात नहीं माननी, जैसे बनी इसराइल और दूसरी कौमों ने अपने अम्बिया की और उनकी दलीलों की परवाह न की। आठवां पॉइंट, मुर्दों को कब्र वालों को कोई सुना नहीं सकता। आयत नंबर 80 में, बेशक आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं और ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं। नौवां पॉइंट, ज़मीन से जानवर का निकलना। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ज़मीन से जानवर का निकलना है, जैसा कि आयत नंबर 82 में, जब उनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम ज़मीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। 10वां पॉइंट, मुसलमानों को नसीहत। आयत नंबर 91 में, मुझे तो बस यही हुक्म दिया गया है कि मैं उस शहर के परवरदिगार की इबादत करता रहूं जिसने इसे हुर्मत वाला बनाया है। यहाँ पर सूरतुल नमल ख़त्म हो रही है और सूरतुल क़सस शुरू हो रही है। दोनों के दरमियान रबत क्या है? 11वां पॉइंट, सूरतुल नमल में मुनज़्ज़म मुआशरे को मुनज़्ज़म करना और डिसिप्लिन दिया गया एक कौम को कि कैसे वो अपने आप को डिसिप्लिन और मुनज़्ज़म के लिहाज से कायम करे। इसमें कोई कंपनी, मुजतमा या उम्मत बनाने का खुत्ता और खाका पेश किया गया। इल्म की अहमियत के साथ अल्लाह का शुक्र
اور کیسے ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنی عقل سے اپنی قوم کو بچا رہی ہے، اور دوسری طرف اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ جو اپنی قوم کے لیے اور ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے، کبھی ہم نے کچھ سوچا؟ سورۃ القصص یہ سورت وضاحت کرتی ہے کہ حکومت اور بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے، لہذا اس اللہ کے بندے بن کر کے صرف اسی کو پکارو۔ 12واں پوائنٹ، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 24 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ فرعون کا موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور فرعون کے گھر میں پرورش پانا، اور پھر جوان ہونے کے بعد ان سے 2 لڑنے والوں میں سے ایک کو مکہ مارنا اور اس ایک مکے سے اس فرعونی کا قتل ہو جانا۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے سچی توبہ کی، اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر صبح کسی نے آ کر کے ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، سردار لوگ آپ کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اچانک نکلے اور اللہ نے راستہ دکھایا کہ مدین پہنچ گئے، اور وہاں دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت جانوروں کو پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اختلاط نہیں کرتی، جب یہ لوگ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ چلی گئیں اور خود پیچھے ہٹ کر کے بیٹھ گئے۔ 13واں پوائنٹ، اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دیار غیر ہے اور دشمن سے ڈر کر کے نئی جگہ پر پردیش میں آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بیچارگی میں اپنے رب کو پکارا اور اپنی غربت اور اپنی فقیری کا رب کی طرف اس کو منسوب کیا، اور فرمایا میرے پروردگار، اے میرے رب، جو کچھ بھی تو بھلائی میری طرف اتارے میں اسی کا محتاج اور اسی کا فقیر ہوں۔ لوگ آج نبی کے فقیر، حتیٰ کہ نبی کے کتے اور نبی کے سگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن نبیوں کا یہ طریقہ نہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں ایک شرکیہ نعت بھی پڑھی جاتی ہے، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ایسے شرک سے ہمیں محفوظ فرما کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھلائی تو میرے اوپر نازل کر دے میں تیرے ہی در کا فقیر اور محتاج ہوں۔ اور اللہ نے سورہ فاطر کے 30 رکوع کے شروع میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیا دنیا جہاں کے لوگوں تم سارے کے سارے، کوئی نبی ہو یا ولی، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تم سارے کے سارے ایک اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو یہ شرکیہ ناز سے مسلمانوں کو بچ جانا چاہیے اور ایسا شرکیہ عقیدہ ختم کر دینا چاہیے۔ 14واں پوائنٹ، آیت نمبر 25 میں، اتنے میں ان 2 عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہمارے جانوروں کو جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کے ان کے والد صاحب کو سارا ماجرا سنا دیا۔ لڑکی کی پاکی، پردہ اور شرم و حیا کا قرآن نے بطور خاص ذکر کیا۔ یہی عورت کا اصل زیور ہے جس سے آج کی اکثر مسلمان عورتیں محروم ہیں۔ 15واں پوائنٹ، آیت نمبر 27 میں، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ 8 سال میرا کام کاج کریں، اس بنا پر آپ سے میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، اور اگر 10 سال پورے کرو گے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے یہ مدت پوری کی، اور مدت پوری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر کے چل پڑے تو کوہ طور پر آگ دیکھی، جو لینے گئے تو نبوت ملی۔ 16واں پوائنٹ، آیت نمبر 31 میں، اور اللہ نے معجزات دیے، ایک لاٹھی پھینکنے والا معجزہ جو بعد میں سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈر مت، آگے آ۔ اور آیت نمبر 32 میں، ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر کے باہر نکالنے پر چمکتا ہوا بالکل سفید نکلا۔ یہ 2 معجزے دیے اور فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا۔ 17واں پوائنٹ، وہ فرعون سے، اس فرعونی کے قتل کی وجہ سے خوف زدہ تھے، تو اپنے بھائی ہارون کے بارے میں بات کی تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر کے ساتھ بھیج کر کے ان کے بازو مضبوط کر دیے۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو مضبوط کر دیں گے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں بھائی بھائی اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، جائیداد اور چند پیسوں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ رب العزت تو بھائی کو بھائی سے مضبوط کر رہا ہے، مگر آج اس معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے ہم نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ نہ ہم نے اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کی، نہ ہم نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ خاندان جو مضبوط ہوتے ہیں وہ بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مل جل کر کے رہا جائے۔ کوئی بھی معاملات ہوں تو مرد ان کو طے کریں، عورتیں اس میں دخل نہ دیں۔ مگر آج عورتوں کی حکمرانی کی وجہ سے، گھروں میں ان کی بات چلنے کی وجہ سے اکثر گھرانوں والے آج پریشان ہیں، والعیاذ باللہ۔ 18واں پوائنٹ آیت نمبر 36 میں پھر موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے پاس گئے اور دعوت دی، مگر اس نے جھٹلایا اور جادوگر کہا۔ پھر فرعون کا موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ مذاق کرنا۔ آیت نمبر 38 میں فرعون کہنے لگا ہے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان جو اس کا وزیر تھا، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا کر کے یعنی اینٹیں بنوا کر کے پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کروا، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، یعنی اس پر چڑھ کر کے اس کے معبود کو جھانکوں۔ یہ اس نے ہمارے رب کے ساتھ مذاق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے لشکر کو ڈبو کر کے غرق کر دیا۔ 19واں پوائنٹ نیک بندوں کا طریقہ، آیت نمبر 55 میں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، اور تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ 20واں پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ کسی کو راہ راست لا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے کفر کی حالت میں۔ آپ کے بار بار دعوت دینے اور کلمہ پڑھنے پر وہ ایمان نہ لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کفر کی وجہ سے، کفر پر وفات کی وجہ سے دل غمگین ہوا اور آپ پریشان ہوئے اور رو پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نبی ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم جسے چاہیں ہدایت دیں، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ 21واں پوائنٹ عذاب کیوں آتے ہیں، اور آج وہ بھی لوگ ہیں جو ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہہ کر کے پکارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو سب سے بڑا مسلمان مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور صحابہ نے پوچھا کیا آپ سے جو محبت کرتے تھے اس بنا پر اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا کمی بس اتنی آئے گی کہ ان کو جہنم کا ایک جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ہمیشہ ان کے سر میں سے ایسے ابالے نکلیں گے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ سب سے کم ترین عذاب ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ ہوگا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ 21واں پوائنٹ عذاب کب اور کیوں آتے ہیں، آیت نمبر 59 میں تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر کے سنا دے، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں، یعنی نبی پہنچنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں، کفر و شرک اور ظلم میں مصر رہیں، پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں۔ 22واں پوائنٹ آیت نمبر 64 میں کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، اور وہ بلائیں گے، پکاریں گے، لیکن انہیں کل قیامت کے دن کوئی جواب نہ ملے گا۔ 23واں پوائنٹ آیت نمبر 71 سے 72 تک اگر اللہ تمہارے پاس رات ہی رات رکھے قیامت تک،
تو کون معبود ہے جو دن کو لائے، کیا تم سنتے نہیں؟ اگر اللہ تمہارے پاس دن ہی دن رکھے قیامت تک تو کون معبود ہے جو رات کو لائے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ 24واں پوائنٹ، قارون کی ہلاکت اس کے تکبر کی وجہ سے 2 لوگوں پر قرآن نے لعنت کی ہے، اور یہ دونوں نبیوں کے خاندان میں سے تھے، ایک نبی کے چچا ابو لہب اور دوسرا قارون۔ انہوں نے خاندان کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا، بلکہ ڈٹ کر کے دونوں نے نبیوں کی مخالفت کی۔ آیت نمبر 76 میں قارون کے خزانوں کی چابیوں کا اتنا وزن تھا کہ ایک طاقتور جماعت بڑی مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک بار اسی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کا مال دے کر کے کچھ لوگ خواہش کرنے لگے تو علم والوں نے کہا کہ افسوس، بہتر تو وہ چیز ہے جو بطور ثواب ملے۔ آیت نمبر 81 میں آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ 25واں پوائنٹ، آیت نمبر 84 میں جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر کے آئے گا تو اسے ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے۔ 26واں پوائنٹ، آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا، بجز اللہ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اسی اللہ کی ذات کے، اور اسی کا حکم اور ارادہ چلتا ہے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر سورۃ القصص ختم ہو رہی ہے اور سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی۔ سورۃ القصص میں حکومت اور بادشاہی اللہ کی ہے، لہذا صرف اسی کو پکارو۔ تو پھر سورۃ العنکبوت میں یہ کہا گیا کہ یہاں پر سورۃ العنکبوت میں فتنوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا ذکر کیا گیا، ان کی جزا کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ 28واں پوائنٹ، ایمان لانے کے بعد آزمائش کا آنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 2، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے، یعنی ایمان کے بعد بغیر امتحان لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ان کو جان مال کی تکلیف آزمائشوں سے گزرنا ہوگا تاکہ کھوٹے اور کھڑے کی پہچان ہو سکے۔ 29واں پوائنٹ، آیت نمبر 4 میں، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں۔ 30واں پوائنٹ، آیت نمبر 8 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، سوائے اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور شرک کے ساتھ وہ کسی بھی گناہ کا حکم دیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، کیونکہ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ 31واں پوائنٹ، نوح علیہ السلام کی نبوت کا دورانیہ ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 14 میں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہے، یہ بہت بڑی عمر بنتی ہے۔ ٹوٹل ان کی عمر کتنی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، لیکن کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ چند لوگ، 80 یا 82 لوگ۔ آج ہم چند لوگوں کو دعوت دے کر کے، درس دے کر کے اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ کسی نے درس سنا نہیں۔ تو میرے بھائیو، نوح علیہ السلام کی یہ دعوت کو مد نظر رکھ کر کے آپ کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، کوئی آتا ہے یا نہیں آتا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کو نوح علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ 32واں پوائنٹ، آیت نمبر 16 میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اگر تم عقل مند ہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ 33واں پوائنٹ، آیت نمبر 20 میں، زمین پر چل کر دیکھ اللہ کی نشانیوں کو پہچان، زمین کا وزٹ کر، یعنی کس طرح پانی پر زمین کو بچھایا، پہاڑ اور وادیاں، نہریں، سمندر، خوبصورت جنگل اور درخت اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ آیت نمبر 22 میں، نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔
34वां पॉइंट आयत नंबर 26 में, फिर लूत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। ये उम्मती थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बरादर थे। फिर लूत अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबी बना करके दूसरे इलाके में भेज दिया और उनकी कौम ने बदफेली की, उसमें मुब्तला हो गई। आखिरकार अल्लाह ने अजाब भेज दिया। 35वां पॉइंट, फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा किया और कौम आद और कौम सबूत का तज़किरा किया कि उनको कैसे तबाह किया। और फिर कारून, फिरौन, हामान के पास भी खुले मोजज़े भेजे गए, मगर फिर वो भी हमारी गिरफ्त से बच न सके। 36वां पॉइंट, शिरक की कमज़ोरी की मिसाल और मुशरिकीन के दलाइल की हकीकत। 41 नंबर आयत में उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, मकड़ी की मिसाल जैसी है जिसने एक घर बनाया, हालांकि बेशक सब घरों में से कमजोर तरीन घर मकड़ी का घर है। अगर वो जानते होते, यकीनन अल्लाह तो जानता है। जैसे वो अल्लाह के सिवा जिसे वो अल्लाह के साथ पुकारते हैं, अल्लाह ताला उसे जानता है। जैसे आज का मुशरिक भी जितना मर्जी अपना शिरक छुपा ले, छुप करके कर ले, मदीना में जा करके नबी के गुंबद की तरफ अपना रुख करके सजदे कर ले, अपने कमरे में, वहां तो वो करने नहीं देते, और अपनी बिल्डिंग में जा करके अपने कमरे में वो गुंबद की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ लें या सजदे कर लें, अल्लाह तो उनके शिरक को जानता है कि वो किसको मदद के लिए पुकार रहे हैं, किसके सामने सजदे कर रहे हैं। अल्लाह से कुछ भी छुप नहीं सकता। 37वां और आखिरी पॉइंट आयत नंबर 43 में हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। इल्म से मुराद शरई इल्म, आयात और दलाइल का इल्म, जिन पर गौर व फिक्र के बाद इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है और दीन हक का रास्ता मिलता है, और हदायत उसी को मिलती है, हक वाला रास्ता उसी को दिया जाता है जो कोशिश करता है। जैसा कि सूरतुल राद में अल्लाह ने फरमाया, वयहदी इलैहि मन अनाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक को समझने की और अल्लाह ने जो मिसालें और जो इबरतें हमारे लिए बयान की है, उनसे हमें इबरत लेने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।